हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 74। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 74। मोहित हसन, परफेक्ट मैन, वेरी मिच्योर नाइस मैन। अनस कितनी ही देर उसे समझाने और मोहित की शान में कसीदे पढ़ते रहने के बाद चला गया तो वे जब्त होकर फुट फुट कर रो दी और इसका हर आंसू शिकस्त की सरजमीन में से फूटता था। वजी तुम्हारे मौके का कुछ काम नहीं कर रहे। निगी सख्त मायूस थी। वे इस वक्त इनमें जावेद किचन में जावेद के लिए चाय के साथ फिंगर चिप्स बना रही थी। अरे भाभी माँ, आप एक तो जल्दी बहुत मचाती हैं। भाई इनका असर होगा जरा देर से, मगर इतना ही असर होगा होगा भी जरूर। अब 27 सालों के बिगड़े चंद दिनों में तो ठीक होने से रहे। वह मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। आप बस उन्हें दम किया हुआ नमक और चीनी खिलाती रहें। वो तो दे ही रही हूँ। इतनी डांट खा चुकी हूँ, कभी चाय में चीनी ज्यादा हो जाती है तो कभी खाने में नमक। वो मायूस होते हुए बोली तो जावेद ने चिप्स उठाकर मुंह में रखते हुए बड़े पुरअंदाज में कहा, इसी नमक और चीनी से तो मिलकर जिंदगी बनी है भाभी माँ। आप कुछ दिन और उन्हें यही दोनों चीजें खिलाती रहे। बेवफा शोहर आपके कदमों में होगा। ओफो, बेवफा तो नहीं है वो, बस मेरा कहना नहीं मानते। निगी ने जल्दी से बात को सही कहा। वही वैसे बेमेहर शोहर के दिल पर राज करेंगे आप। अगर मेरा काम नहीं हुआ जावेद तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। निगी ने उसे धमकाया। पिछले 2 हफ्तों से वे जावेद का दिया गया नमक और चीनी अनस की हर खाने की डिश में मिला रही थी, बकौल जावेद के। बाबा जी, झंडे वाली सरकार ने मुझे बख्शिश दी है कि मैं ऐसे छोटे मोटे अमलियात करके लोगों की मुश्किल का हल निकाल सकूं अल्लाह के हुक्म से। और निगी का ध्यान फौरन अनस की तरफ गया था। काश कभी वो मेरे बस में आ जाए। वो आपके बस तो क्या, ट्रक में भी आ सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। जावेद तो यूं भी मौके की तलाश में रहता था। चुटकी बजाकर बोला तो उसे खुदबुद लगी। वो कैसे? बस जरा सा दम किया हुआ नमक और चीनी खिला दे उन्हें, फिर देखिएगा झंडे वाली सरकार का कमाल। वे मुस्कुराहट दबाकर कह रहा था। जूही फौरन इसकी शरारत भाप गई। इसने इसी वक्त निगी को मना कर दिया। ये सब इसकी बकवास है। तुम बता दो तुम बताओ वजी, कैसा ऐसा हो सकता है कि वे बड़ी आसानी से ट्रैप हो गई थी। जूही सर थाम कर बैठी रही। हाँ, हो तो सकता है, मगर कुछ नजर व नियाज देना पड़ेगी। वह बड़ी होशियारी से कह रहा था। वो क्या? भाई यही मेरे मौकिलों को, मेरा मतलब है कि कभी कभार मेरा कोई काम कर दिया करें। मेरे दोस्तों को चाय पानी पूछ पूछ लिया करें और बस। इसने कहा तो निगी बाखुशी मान गई थी। और आज भी ये इसी गुज़िश्ता से पेवस्त सीन था। एक तो आप जल्दबाज बहुत हैं। ये ना हो कि अमल उल्टा पड़ जाए। वे चाय का कप और फिंगर चिप्स की प्लेट उठाते हुए कह रहा था। उल्टा ही तो पड़ रहा है। वे गहरी सांस भरकर रह गई। जावेद मुस्कुराता हुआ किचन से निकल गया। अनस के लिए चाय लेकर वे ताई जान के कमरे में चली आई, जहां कोई बहस बहुत जोर शोर से जारी थी। यूं हथेली पर सरसों मत जमाओ अनस। और वैसे भी जब तक सबा और नौफिल वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता, ताई जान कह रही थी। फिर निगी को देखकर गुफ्तगू में शामिल कर लिया। मोहित और जूही के रिश्ते की बात कर रहा है। यही तो मौका होते हैं अपनों के
مل بیٹھنے کے؟ میں تو ابھی کچھ نہیں کرنے والی۔ وہ لوگ کون سا دور گئے ہیں، اور اب تو ویسے بھی ان کی واپسی میں 3-4 روز ہی رہ گئے ہیں۔ انس کو چائے کا مگ تھماتے ہوئے نگی نے انہیں تسلی دی تھی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ان سے گھر ہی کی تو بات ہے، منگنی کی ڈیٹ تو کم از کم فائنل کر لیں، باقی سب نوفل اور صبا کے آنے پر ہو جائے گا، انس نے کہا تھا۔ ہاں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آگے جو امی مناسب سمجھے، نگی نے سادگی سے کہا تو اس کی فرما برداری پر تائی جان مسکرا دی۔ میں کہتی ہوں تمہارے ابو سے، چاہے گھر ہی کی بات ہے، مگر تاریخ لینے کے لیے بھی کچھ سومات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ہم باقاعدہ روحی کا رشتہ مانگ کر منگنی کی تاریخ طے کریں گے۔ انہوں نے اتنا پلان بتایا تھا، پھر فوراً بولی، میں مریم کو بھی بلاؤں گی، اس کو تو دوہرے رشتے میں ہے، بھانجی بھی اور بھتیجی بھی۔ تو پھر کل کا دن رکھ لیتے ہیں، آج آپ ابو سے بات کرنے کے بعد مریم پھپھو کو فون کر لیجیے گا۔ انس کو تسلی ہوئی۔ توبہ ہے، آپ سے موہت بھائی کی آزادی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تائی جان کے کمرے سے نکلتے ہوئے نگی نے انس پر طنز کیا تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، مجھے تو حسرت ہی رہی اس قید کا مزہ چکھنے کی، میں تو ترس رہا ہوں قیدی بننے کے لیے۔ پتہ نہیں کون اس رشتے کو قید خانہ کہتا ہے، ہر بات کا سر خود سے ضرور جوڑ کیجیے آپ، اس نے ناک سکیڑ کر کہا۔ شرم کرو، تمہارے تمام سلسلے ویسے بھی مجھ سے ملنے چاہیے، انس نے کہتے ہوئے اس کے کمرے میں بازو ڈال حمائل کیا تو اس کا دماغ قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آنا موہت یہ نظارہ دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا۔ نگی نے تڑپ کر انس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ بس کچھ دنوں ہی کی تو بات ہے، پھر یہ حضرت بھی ایسے ہی سین پاٹ کرتے دکھائی دیں گے، کم از کم کمرے کے باہر تو اپنی حرکتوں پر قابو رکھا کریں۔ نگی کو موہت کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی شرم آ رہی تھی۔ انس پر بگڑی تو وہ رفش بجا لایا، شکریہ، آپ نے کمرے کے اندر کی حرکتوں پر نہیں کہا، آپ بھی نہیں سدھر سکتے، وہ دانت پیس کر کہتی لاؤنج میں رکے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ انس مسکراتے ہوئے وہیں موہت کے پاس براجمان ہو گیا۔ شرم کرو، پورے گھر کو لو اسپاٹ بنائے پھر رہے ہو۔ اس کی مستقل مسکراہٹ نے موہت کو ٹی وی اسکرین پر سے نگاہ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ انس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا تھا، پھر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، اچھا ہے نا، تم بھی کچھ سیکھ لو، مستقبل قریب میں ایسی بہت سی شرمیلی حرکتیں کرنا پڑیں گی۔ شٹ اپ، وہ سنجیدہ تھا، یا کبھی تو دادا ابا کی کرسی چھوڑ کر اپنی عمر انجوائے کر لیا کرو، انس نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اس کی بات پر موہت کو ناچارہ مسکرانا پڑا۔ تب انس نے اصل بات شروع کی، میں نے امی سے کہہ دیا ہے، اور وہ بھی اب باقاعدہ طور پر چچی جان سے روئی کا رشتہ مانگنے پر تیار ہو گئی ہیں۔ بس آج ابو صاحب سے بات ہو جائے گی، پھر کل مریم پھپھو بھی آ جائیں گی اور یہ بیل منڈے چڑھ جائے گی۔ وہ خاموش ہو کر موہت کو دیکھنے لگا جیسے اس کے تاثرات جاننا چاہ رہا ہو، مگر وہ اطمینان سے بیٹھا صرف سن رہا تھا۔ اب کچھ پھوٹو منہ سے، انس کو غصہ آیا تھا، اس سارے معاملے سے میرا کیا تعلق؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ انس کی ساری تقریر دھری کی دھری رہ گئی، پھر اسے سب تدارا آیا تھا، دانت پیستے ہوئے بولا، سمجھ میں نہیں آتا تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں یا بیچاری روحی کی قسمت پر افسوس کروں؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے دیواروں سے نہیں بلکہ ایک عدد جیتی جاگتی لڑکی سے، اس سارے معاملے سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا تو کیا ہمسایوں کا ہوگا؟ اف، اتنا غصہ! موہت بے ساختہ ہنس پڑا، جس پر انس کا خون ایک پوائنٹ مزید چلا جائے۔ اب تم میرے منہ سے ضرور کچھ اور الٹا سیدھا سنو گے، انس نے لب بھینچ لیے جیسے واقعی کچھ کہنے جانے کا خدشہ ہو۔
اور معید نے دانتوں تلے لب دبا کر مسکراہٹ روکی تھی۔ اچھا مجھے کہنا کیا ہے وہ تو بتا دو۔ اس مسئلے کو اتنا ایزی مت لو معید۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، پھر مزید کہنے لگا، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ زوئی اس رشتے سے خاص خوش نہیں ہے، تبھی تو سب معاملے طے ہو جانے کے بعد بھی وہ تمہاری مخالفت میں بات کر رہی ہے۔ یہ سب اس کا بچپنا ہے نا، اور کچھ نہیں۔ میں نے چھوٹے ماموں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اور یہ بھی کہ وہ زوہی کو مکمل آزادی رائے دے۔ چھوٹی مامی بتا رہی تھی کہ زوہی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے چھوٹے ماموں کے سامنے اس رشتے پر حامی بھری تھی۔ معید نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا تو وہ بولا، مگر میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ ایک بار رشتہ طے ہونے سے پہلے تم دونوں میرے سامنے اس مسئلے پر بات کرو۔ کم آن انس، تم خواہ مخواہ ایک بے بنیاد بات کو طول دے رہے ہو۔ کل جب بڑی مامی باقاعدہ چھوٹی مامی سے بات کریں گی تو ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر زوہی کو ذرا سا بھی اعتراض ہوگا تو کوئی بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بے وقوف اور جذباتی لڑکی کو کوئی بھی ٹیکل کر سکتا ہے تو پھر کہیں بھی اس کا رشتہ طے کر دو۔ بہرحال یہ بڑی مامی کی خواہش تھی، میں اس سارے معاملے سے بے خبر تھا۔ معید نے سنجیدگی سے کہا تو وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہی خاموش تھیں۔ پھر کچھ توقف کے بعد انس نے خوشگوار لہجے میں کہا، یہ بات تو تم نے 100% سچ کہی۔ زوہی کی بے وقوفیوں کو صرف تم ہی برداشت کر سکتے ہو اور سدھار سکتے ہو۔ گھر کی مٹی گھر ہی میں لگ جائے گی۔ اچھا خیال ہے۔ معید بھی مسکرا دیا تھا۔ تبھی انس کو کوئی خیال گزرا تو وہ تیزی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ بے وقوفیوں کی کڑکڑی کو کوئی یوں ہی برازی ورضا تو سر پر نہیں لیتا۔ سچ بتاؤ معید، کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس کے پرجوش انداز پر معید نے بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عادت ہو گئی ہے۔ انس مایوس ہوا تھا، پھر بھی خوش دلی سے بولا، جو بھی ہو، قافیہ تو سب کا ایک ہی ہے۔ عادت کو عقیدت اور عقیدت کو محبت میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اچھی لوجک ہے۔ صاف لگ رہا ہے کہ نیند پوری طاقت سے تمہارے دماغ پر حملہ کر چکی ہے۔ اب جا کر سو جاؤ، صبح تک کافی الکفان ہو جائیں گے۔ وہ مصطفیانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر بھی یار، میری ریکویسٹ ہے کہ محض سمجھوتا نہیں بلکہ محبت کرنا۔ کسی کو زندگی دینے کے لیے صرف محبت دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس نے کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے اسے پیچھے انس کی بات سنی تھی۔ وہ جیسے خود پر ہنس دیا۔ میں تو محبت کر چکا ہوں انس میر۔ اب تو جو فریق ثانی کے تیور ہیں ان کے مطابق ہی لاحق عمل طے ہوگا اور اس عمل پر سحرفوش کیا جائے گا۔